पिछले जुम्मे को हमने जो इतना सख्त बारिश में भी हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, गंदम की कटौती की और अपने मराद को उन्होंने 300% तक बढ़ाया। महंगाई उरूज पे थी और गरीबों के ऊपर कड़क उस वक्त का एहतजाज जारी है। कश्मीर का इशू हमारे सामने है, तो ये सब्सिडी से दस्तबरदार भी नहीं होंगे और सब्सिडी कम भी नहीं कर सकते हैं। इशूज़ में हम मिला के हमें 29-30 एशिया पे सब्सिडी थी, तो अभी उसमें सब्सिडी ख़त्म हो गई, तो अभी हम उस पर ये नहीं कर सकते, हमें गंदम नमक पर। लेकिन हमारा डिमांड ये है जो पहले जो जितने शेप आप दे रहे थे उस पर हमें सब्सिडीज़ पूरे को बहाल करो। क्या है 4,000 मुरब्बा का कश्मीर का, उनको सालाना 12 अरब रुपए उनको रियल्टी मिलता है। चीज़ है कि मेरा पूरा गिलगित बल्तिस्तान दरिया पूरा पंजाब को सैराब करता है। हमें अगर उन सब 3 गुना 4 गुना हमें ज़्यादा वो डिमांड करना चाहे। पाकिस्तान के अवाम यूथ को एक पैगाम ये देना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, ये हम सब एक कौम है, हम सब भाई भाई हैं, हमारे खूनी रिश्ते हैं। खुदारा इस गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की और इसको अमन का गवाह बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूं ताहिर राना। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडीज़ को कम करने, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर और बहुत सारे दीगर बहुत ही मुश्किल फ़ैसले लेने जा रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जो कि माजी में भी जब गंदम की सब्सिडी कम की जा रही थी, ख़त्म की जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा तहरीकें चली गिलगित में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, और उसके बाद सब्सिडीज़ को बहाल रखा गया। आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी फ़िदा हुसैन साहब मौजूद हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा फ़िदा हुसैन साहब, आपने पिछले दिनों भी गढ़ीबाग में एक एहतजाज रिकॉर्ड किया। आप लोगों का इस दफ़ा जो एहतजाज है उसमें क्या मुतालबात हैं, आप किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GMN के हम मशकूर हैं जिन्होंने अवामी आवाज़ को हर जगह पे प्लेटफार्म पे पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ ताहिर साहब, बात ये है कि जो सब्सिडीज़ इनकी हुकूमत की तरफ से हमें कोई खैरात नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के एक जो आइनी हैसियत और जो हैसियत से हमें ये सब्सिडीज़ पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों पे मिल जाता था, कम तकरीबन कोई 32 से 31 अशिया पे हमें मिलता था। अभी ले दे के ये गंदम पे रह गया है। तो हर गवर्नमेंट का, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, इनके ऊपर नज़र है कि ये कैसा मिलता है, इतना सस्ता क्यों मिलता है, इतना वो क्यों करता है। तो ये इनका हमारा राइट है, इनका कोई खैरात नहीं है। तो जब ये हमारे जो राइट्स हैं तो उनको उन्होंने कम कटौती करते हैं या टारगेटेड करते हैं, हम उनके सख्त मुखालिफ हैं। क्योंकि ये बुनियाद 8 अरब रुपये है, सालाना 8 अरब रुपये। रियासत के लिए 8 अरब रुपये कोई चीज़ नहीं है। ये वफाक और यहाँ की सूबाई हुकूमतों का ये एक गेम है। कभी कोई कहता है कि हमारी 14 से 15 लाख बोरी सालाना हमें दे रहे हैं, कोई कहता है कि ये कमी है वो हो गया, कोई कहता है ये हमने इसको बढ़ा दिया। ये अवाम का साथ एक मजाक है, हम इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारा राइट है। इसके लिए अवामी एक्शन कमेटी जो मेहदी शाह साहब के दौर से लेकर ताइंदम तक इसके मुहाफिज रही एक्शन कमेटी, आइंदा भी अगर इसमें कोई कमी बेशी हुई या उसकी कोई कट लगाने की कोशिश की तो अवामी एक्शन कमेटी, आपको पता है पिछले जुम्मे को हमने जो इतना सख्त बारिश में भी हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और हमने इसको बेड़े को उठाया है। चाहे वो टैक्स की निफाज के उसमें ये सब्सिडी की कटौती में, हम इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे राइट है, इनके लिए हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। इस गवर्नमेंट को, किसी गवर्नमेंट को, चाहे वो वफाक की शक्ल में हो चाहे सूबाई की शक्ल में, हम इसको माफ़ नहीं करेंगे, तहरीक चलाएंगे। हुसैन साहब, आपने कहा कट लगाया गया तो एहतजाज करेंगे, तो 130 बोरी 1,30,000 बोरी गंदम से कट लग के 1 लाख पे आ गया है। उस वक्त आपने कोई एहतजाज रिकॉर्ड कर? बिल्कुल, उस वक्त से एहतजाज हमारा रिकॉर्ड है। पिछले जो तकरीबन हम मुहर्रम से पहले भी जुमेरात को भी, जुम्मे को जब उन्होंने गंदम की कटौती की और अपने मराद को उन्होंने 300% तक बढ़ाया, महंगाई उरूज पे थी और गरीबों के ऊपर कड़क उस वक्त का एहतजाज जारी है। लेकिन अभी हाल ही में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमने तमाम ज़िलों को एक्टिव किया हुआ है। अभी ये फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हमारा देहामर डिवीज़न में हमारा जलसा है, देहामर। उसके बाद सेकंड वीक में हमारा जो सितंबर के बल्तिस्तान में है और थर्ड वीक में हमारा गिजर में जलसा। इसमें हम
صحیح. فدا حسین صاحب, کیا حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم سبسڈی سے اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں اور ہم وفاق کے محتاج نہ ہوں. یہ جو اینڈ یہ کہتے ہیں ہم سبسڈی سے نکلنا چاہیے. سبسڈی میں ایک صورت نکلیں گے جب تک یہ کشمیر کا ایشو ہے اور ہمارے گلگت بلتستان کو تمام آئینی اختیارات نہیں ملتے, مکمل خود مختار صوبہ نہیں مانتا, تب یہ نکلیں گے. جب تک یہ کشمیر کا ایشو ہمارے سامنے ہے تو یہ سبسڈی سے دستبردار بھی نہیں ہوں گے اور سبسڈی کو کم بھی نہیں کر سکتے ہیں. ابھی ان کا ایک حال ہی میں انہوں نے یہ ابھی ان کا پرپوزل آیا ہوا ہے, طاہر صاحب انہوں نے ایک پرپوزل دیا ہوا ہے, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی 17 سیکل سے اوپر نہیں ملے گا, امیر کو نہیں ملے گا, اور یہ کھائیں گے اگر کٹوتی تو وفاق سے ہوگی امیروں کے یہ کٹنے میں, اور یہ کھائیں گے امیر ہی کھائیں گے, در بدر ہوں گے غریب. ہم اس کو ٹارگیٹڈ کرنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ یہ کوئی بے نظیر انکم پروگرام نہیں کہ یہ غریبوں کا خیرات ملتا ہے. یہ ہمیں خیرات نہیں ملتا ہے, ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی شکل میں ہو چاہے ایک پین کی شکل میں ہو, یہ ہمارا رائٹ ہے, اس کو ہمیں ٹارگیٹڈ ہونے بھی نہیں دینا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی 700 کا ہی لے اور غریب آدمی 700, کیونکہ ہمارا رائٹ ہے, کوئی وہ نہیں ہے, کوئی خیرات نہیں ہے. ہمارا جو جس طرح ہمیں بارڈر پاس ملتا ہے, گلگت بلتستان لوگوں کو جس کا شناختی کارڈ گلگت بلتستان کا ہے اس کو بارڈر پاس ملتا ہے, اسی طرح یہ ہمارا رائٹ سے جو بھی گلگت بلتستان ڈومیسائل شناختی کارڈ ہولڈر ہے وہ سبسڈی کا حقدار ہے. یہی کہ نہیں کہ ہم وفاق سے خیرات مانگتے ہیں یا ریاست پاکستان خیرات نہیں ہے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. جب تک مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بعد پھر بھی جس طرح مالاکن میں جو ان کو بنیادی حقوق اور آئینی صوبہ ملنے کے بعد 30 سال تک بھی ان کو یہ ٹیکس چھوٹ ہے, تو ہم جب مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہمیں جب آئینی اختیارات ملے پھر بھی ہم سوچیں گے. اچھا فدا حسین صاحب, کہا یہ جا رہا ہے ایک تو ہم گندم سے بلکہ گندم والا ایشو پہ ہی رہیں گے اور اس کے بعد ہم جو ریونیو جنریشن کی بات آ رہی ہے اس پہ وہ ایکٹ پر بات کریں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا گندم مہنگا کرنے سے غریب عوام کو زیادہ مشکلات ہوں گی, کیونکہ دیگر چیزوں پہ تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں, ڈالڈا اور دیگر جو اشیاء خورتوں ہیں وہ بھی تو مہنگی ہیں. وہ گندم کے سستے ہونے سے کیا غریب کی زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ ایک چیز دیکھو نا, وہ ہم نے پہلے یہ آپ کو واضح کر دیا تھا, پہلے تھے ہمارے تیل میں بھی تھا, اس میں جہاز کی ٹکٹ میں بھی تھا, اور ایشوز بھی ہم ملا کے ہمیں 29-30 اشیاء پہ سبسڈی تھی. تو ابھی اس میں سبسڈی ختم ہو گئی, تو ابھی ہم اس پہ یہ نہیں کر سکتے, ہمیں گندم نمک پہ, لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے جو جتنے اشیاء پہ آپ دے رہے تھے اس پہ ہمیں سبسڈیز پورے کو بحال کرو. اگر لے دے کہ یہ گندم, دیکھو گندم پہ ہی غریب کا گزارا گندم پہ ہی ہے, غریب کا گزارا گندم پہ ہے, اسی ایک سبسڈی کو اسی گندم پہ بھی یہ مطلب قیمتیں بھی بڑھائیں گے اور اس کے کٹ بھی لگائیں گے. تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ ہے, شروع سے اس پہ سبسڈی پہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کو عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے اور ان کو نہ کٹ لگانے دیں گے نہ ان کی قیمتیں بڑھانے کے اس کو کوئی ان کو صحیح ہے. اچھا جو گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی بل ہے تو اس حوالے سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, بلکہ یہ باہر سے جو ٹورسٹ یہاں آ رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگے گا اور ہوٹل سے ریسیو کیا جائے گا. ہمارا تو خیر بنیادی شروع سے ہمارا چارٹر و ڈیمانڈ میں یہ رہا کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہیں جو ہماری جس طرح وفاق کے جو دوسرے صوبوں کو ان کو ریٹرن ہو رہا ہے, ہم اس پہ ڈیمانڈ کریں. ایک ہماری اسمبلی اس پہ ڈیمانڈ کرے, ہماری اسمبلی ہمارے سکس کو جتنا انکم ہے ریالٹی ہے سکس بارڈر کی اس پہ ڈیمانڈ کرے. اس کا تو کہتا ہے کہ وہ تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں, وہ وفاق کا ہے. تو یہی بات ہے نا, جب گلگت بلتستان پہ کوئی مطلب لانے کی چیزیں ہوگی تو وفاق کا ہے. یہ صرف گلگت بلتستان کا نہیں بلکہ دیگر صوبوں میں بھی پورٹس جو ہیں وہ وفاق کے ہی. چلو پورٹس میں آپ کے ٹوریزم, آپ کی جنگلات, آپ کا مائننگ, آپ کے دریا کا ریالٹی, جو چھوٹا سا دریا ہے 4000 مربع کا کشمیر کا, ان کو سالانہ 12 ارب روپے ان کو ریالٹی ملتا ہے. چیزیں کہ میرا پور گلگت بلتستان دریا پورے پنجاب کو سیراب کرتا ہے, ہمیں اگر ان سے 3 گنا 4 گنا ہمیں زیادہ وہ ڈیمانڈ کرنا چاہے. 12 36 12 کا 48 ارب روپے ہم تمہارے دریا کا ملنا چاہے, ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے. جب ہمارا اپنے چیزیں چھوڑ کر پھر ہم یہ چھوٹے موٹے چیزوں کے اوپر لگ جائیں تو یہ عوام کے اوپر بوجھ ہوگا. صحیح. اچھا فدا حسین صاحب, ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی انتظامیہ کی طرف سے منع کیا گیا احتجاج سے. آگے آپ کہہ رہے احتجاج کریں گے, کیا آپ انتظامیہ سے اجازت لے کر کریں گے؟
دیکھو مطلب یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ گورنمنٹ ہمارا احسان مند ہونا چاہیے. جب 2012 سے تا میں اسی دن سے ابھی تک ایکشن کمیٹی میں جب شروع دن سے بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. 2012 سے جب گلگت بلتستان میں 9 گوری آئے تھے, علاقہ کو خون میں نہلایا جا رہا تھا, اس وقت سے انہوں نے قسم قسم کے سیمینار لا کر, قسم کی جو سیکورٹی فورس لا کر ہمارے بجٹ کے اوپر تگنا بوجھ ڈالا گیا, وہ یہ ناکام رہے. قسم سے سیمینار کرانے کے بعد جب عوامی ایکشن کمیٹی میدان میں آنے کے بعد, جس میں تینوں مسالک کو, چاروں مسالک کو لوگ جمع کر کے امن, ہمارا پہلا فوکس امن پہ ہے, امن بھی قائم کیا اپنے حق رائٹ کے لیے. 2012 سے ہماری کسی احتجاج میں آج تک نہ ایک پھول ٹوٹا ہے نہ ایک بلب ٹوٹا ہے. ہمارے پرسوں بھی ہم نے کہا, انتظامیہ کو کہا ہم نے, کوئی امن کا پیغام ہے اور اپنے حق کے لیے رائٹ جو آئین کے اندر ہے اس میں ہم رہتے ہیں, اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں. یہ کون ہوتا ہے کہ میرے ہم جو فیصلہ کریں وہاں بھی جا کر ہمارے فیصلہ من و ان تسلیم کرو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو انفارم کرتے ہیں فلاں دن فلاں جگہ پہ ہم احتجاج کرنا, سیکورٹی دیتے ہیں تو دیتے ہیں, نہیں دیتے تو ہم اپنا رائٹ کے لیے جس طرح اس وقت کی اس کے بعد بھی کریں گے. میں اس آپ کی پروگرام کی وجہ سے ایک پیغام اور بھی ہے کہ اس دفعہ جو بھی حالات ہوئے ہیں, جو پولیس کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کوئی مطلب خود بذات خود جا کے, چاہے وہ محرم کے دن ہو یا دوسرے دن ہو, انہوں نے مطلب اس کو امن کو برقرار رکھنے میں بہت اچھا کردار ادا کیا. بالکل یعنی پولیس کا بڑا اچھا کردار. اور دوسرا دیکھو طاہر صاحب, اچھا کو اچھا کہو, برا کو برا کہو, جو بھی آپ کا افسر اور ذمہ دار ہے, جو بھی آپ کا ذمہ دار ہے, اگر وہ اچھا کام کرتا ہے آپ اپریشیٹ کریں. اچھا فدا حسین صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے احتجاج کا کوئی شیڈول جاری ہوا ہے؟ کہاں احتجاج کر رہے ہیں اور کس شدت کا احتجاج ہو رہا ہے؟ طاہر صاحب ہم نے شیڈول طے کیا ہوا تھا, لیکن ایک ہفتے کے ڈیلے کا یہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو کیجویلٹی بھی ہوئی تھی. سیلاب تو ہمیں مناسب نہیں سمجھا. پیر کے بعد ہم نے آنے والے پیر کے بعد ہم نے احتجاج پھر مطلب ہم شروع کر رہے ہیں. ابھی گزر میں بھی ہمارا ہے, دیامر بھی ہم نے شیڈول طے کیا ہوا ہے. آنے والے پیر سے ہمارا شیڈول احتجاج ہوگا. اگر گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہے کہ ہم نے ویسے کٹ نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کٹ نہیں لگائیں گے, کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, تو پھر ہمارا فوکس رہے گا وہ پھر ہمارے گیدرنگ ٹیکس کے بارے میں کریں گے. آج کل مطلب اس پہ سبسڈی پہ ہم نے تحریک پیر سے شروع کرنا ہے, کیونکہ شروع کرنا پیر سے. صحیح. اور کوئی پیغام دینا چاہے ہمارے پیغام یہ ہے کہ میں گلگت بلتستان کے عوام یوتھ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, گلگت بلتستان ہمارا ہے, یہ ہم سب ایک قوم ہے, ہم سب بھائی ہیں, ہمارے خونی رشتے ہیں. خدا را اس گلگت بلتستان کو ترقی اور اس کو امن کا گواہ بنا دیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ کبھی فیس بک میں کبھی دوسرے سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کے اوپر یہ غلط زبان استعمال کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہے, پیار محبت بانٹنا چاہے. گلگت بلتستان زندہ باد. بہت شکریہ فدا حسین صاحب. تو ناظرین, آپ نے چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی فدا حسین صاحب کی گفتگو سنی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا, اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.